الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? जब हम ये कहते हैं अल्लाह अकबर, तो इसका क्या मतलब है? अल्लाह अकबर का जो लफ्ज़ है वो बेसिकली जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अज़ान जो ही होती है हम फ़ौरन अपने आप को डिटैच करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर के ये अल्फाज, ये अज़ान हमें हर जगह से निकाल कर लाकर मुसल्ले पर खड़ी कर देती है और बार बार याद दहानी कराती है अज़ान कि देखो अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, देखो अल्लाह बड़ा है, उसकी तरफ आओ जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये जो अल्लाह अकबर है, ये कलमा क्यों अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है? असल में हम इंसानों की साइकोलॉजी या हमारा दिल जो है वो इस तरह का है कि हम उसके अंदर मरूब होने या इम्प्रेस होने की सलाहियत मौजूद है। जिस चीज़ को भी वो एडमायर करे, जिस चीज़ को भी वो पसंद करे, जिस चीज़ से भी वो इम्प्रेस्ड हो जाए, वो उसी को बड़ा समझ लेता है। ठीक है, अल्लाह ताला के सिवा किसी से भी इम्प्रेस्ड होना, किसी के भी औ में आना, और इसकी कई फॉर्म्स हैं, ये इंसानी नफ्सियात के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, हाँ, इंसानों का आम तौर पर जब आप देखते हैं तो इंसान या तो चीज़ों से इम्प्रेस्ड है, या इंसानों से इम्प्रेस्ड है, या टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस्ड है, या माल से इम्प्रेस्ड है, या किसी भी ऐसी चीज़ से ऐसा मरूब होना, ऐसा इम्प्रेस्ड होना कि इंसान का जहन और दिल उसके लिए मुसख्खर हो जाए। तो अल्लाह ताला ने हमें हर उस चीज़ की मरूबियत या हर उस चीज़ की औ से निकालने के लिए जो क्योर दिया है वो अजान है, और नमाज में अल्लाह अकबर कहना है। अजान बेसिकली अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान है, सबको सुनाया जा रहा है कि सब ये जान लें, सब ये समझ लें कि ये टेक्नोलॉजी, ये माल, ये लोग, ये चीज़ें, ये आपकी अचीवमेंट्स, इनमें से कुछ भी बड़ा नहीं है। असल में बड़ा वो है, और उसके सामने आप हाजिर हो जाएं। तो जब भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने नमाज के लिए खड़े हों तो हमेशा अपने आप को एक पॉज दें और रिस्पेक्टफुली और वक़ार के साथ अल्लाह अकबर कहें, और उस वक्त दिल की स्टेट को आप इस अल्लाह अकबर के साथ मुआफ़क़त करें। ज़बान से जब आप कह रहे हैं, ज़बान से जब आप अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो दिल में हर चीज़ अल्लाह से, अल्लाह की ज़ात हर चीज़ से बड़ी महसूस हो, और ज़बान से अल्लाह अकबर कहने की तस्दीक इस तरह हो रही है कि गोया उसके दिल में अल्लाह ताला से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। और जब अल्लाह से बड़ी कोई चीज़ नहीं है तो आप अल्लाह के अलावा किसी में इंगेज ना हो। ठीक है, और अगर हमारा दिल अल्लाह से हटकर किसी और चीज़ को सोचने में इंगेज हो रहा है या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जिस बात या जिस चीज़ से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि वो चीज़ अल्लाह से ज़्यादा उसके नज़दीक अहम है। तो ये अल्लाह अकबर कहना फिर सिर्फ ज़बान से होगा, दिल से नहीं होगा। और याद रखिए, अल्लाह के सिवा किसी गैर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना बंदे और अल्लाह के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट है। तो अल्लाह अकबर क्या करता है, मेरे और आपके दिल को गैर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होने से रोकता है, अगर हम दिल में भी अल्लाह को हर एक चीज से बड़ा महसूस करें। ठीक है, अल्लाह ताला की बड़ाई का एहसास दुनिया को हकीर कर दे, हम हाथ हाथ बांध कर खड़े हो गए हर चीज को छोड़कर। ठीक है, फिर जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो झुक जाते हैं, फिर अल्लाह अकबर कहते हैं तो खड़े हो जाते हैं, फिर तो सजदे में ही चले जाते हैं। हर ट्रांजिशन के ऊपर हम अल्लाह ताला की बड़ाई डिक्लेयर करते जाते हैं, और यही चीज़ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की रियलिटी होनी चाहिए। मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी के हर मौके पर, हर फेज़ में, हर सिचुएशन में, हर हालत में किसी से भी इंटरेक्ट करते हुए ये याद होना चाहिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है। और सिद्ध तो यही है ना कि अल्लाह से वफादारी कौल और अमल से, अल्लाह बड़ा है। तो ज़िंदगी के हर मामले में हमारी बात, हमारा अमल यही जाहिर कर रहा हो, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए, दुनिया के मुख्तलिफ कामों को करते हुए, मुख्तलिफ सिचुएशंस को, मुख्तलिफ चैलेंजेस को हैंडल करते हुए हमें ये याद ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह अकबर के मायने और मफहूम ही नहीं समझे, ये हमारे थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बना, है ना। हमारे लाइफ स्टाइल्स को देखते हुए कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं,
اور وجہ کیا ہوئی ہے؟ نادانی ہی ہوئی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں۔ جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، ان میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی باتیں نہیں ہیں۔ حالانکہ ہماری زندگی کا سب سے اہم کام ہمارے دل کی نرشمنٹ، جو اصل نرشمنٹ تھی میری اور آپ کی، وہ تو یہی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو جانیں، اس کی کبریائی کو جانیں۔ تو اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ اکبر کے معنی اور مفہوم سمجھیں۔ اور ہم دو ایسپیکٹس پر بات کریں گے، ایک تو ہم اللہ اکبر کے معنی اور مفہوم سمجھیں گے، اور پھر ہم اوورال اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو انڈرسٹینڈ کریں گے، تاکہ ہماری جو نماز ہے اس کے اندر جب ہم یہ لفظ کہیں تو یہ لفظ ہم پورے صدق کے ساتھ کہہ سکیں۔ تو اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے۔ وہ اپنی ذات میں بڑا ہے، یعنی ان ہز بینگ ہی از دا گریٹسٹ اور ہی از دا گریٹ۔ اپنے ناموں میں بڑا ہے، اپنے ایٹریبیوٹس میں بڑا ہے، اپنے افعال میں بڑا ہے، جیسا کہ وہ ہر چیز سے اوپر ہے، بلند ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ معنی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں تو ساری دنیا آپ سے غائب ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا کو بھر دیتا ہے، فل کر دیتا ہے۔ واللہ اکبر تملأ ما بین السماء والارض، اور ہر دفعہ اللہ اکبر کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، زمین آباد ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بار بار دہراتے ہیں تو یہ بار بار کہنا، یہ بار بار سننا مجھے اور آپ کو سود کرتا ہے، ہمیں سیکیور فیل کراتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اکبر میرا اور آپ کا یقین بن جاتا ہے۔ اور یقین موسٹ افیکٹو اینٹی ڈپریسنٹ۔ آج کل کی انسانیت کو سب سے زیادہ جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ یقینی ہے۔ اللہ اکبر وہ لینس ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو اور دنیا کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ پرسپیکٹو ہے کہ ساری کائنات میں اللہ بڑا ہے۔ یہ وہ ورلڈ ویو ہے جو ایک مومن کا ورلڈ ویو ہے، اور یہ سب سے ریئلسٹک بات ہے۔ اس کو اپنے شعور کا حصہ بنا لینا، حق سے، سچ کے ساتھ الائنڈ ہونا ہے، رائٹ؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جتنا بڑا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں بڑے ہیں، اور ہم جس کو بھی جس بنا پر بھی بڑا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں بڑے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے، سائیکولوجیکل اعتبار سے ہم کسی کو بڑا مان کر اس پر ریلائی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہیومن بینگز بہت ویک ہیں، بہت ولنریبل ہیں۔ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم کسی کو بڑا، پاورفل، مائٹی مان کر اس پر ریلائی کریں، اپنی زندگی کے مختلف حالات میں، اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی ضروریات کا سولوشن کسی بڑی طاقتور ہستی پر ریلائی کر کے اس کے حوالے کریں اور تسلی پائیں۔ یہ تسلی میری اور آپ کی نفسیاتی ضرورت ہے، ایموشنل ضرورت ہے، اور یہ تسلی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء تسلی دینے ہی تو آئے تھے، وہ تھرو آؤٹ انہوں نے تسلیاں دی ہیں، انہوں نے ہمارے دلوں کو اطمینان دیا ہے، اور یہ اطمینان انسان کے دل کو وحی الہی کے بغیر نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ ریالٹی بتاتی ہے نا، وحی الہی ہماری ریالٹی، ہمارے رب کی حق کی معرفت کراتی ہے، یہ سارے ایگزسٹنس کی ریالٹی بتاتی ہے۔ تو اللہ اکبر میری اور آپ کی اس نفسیاتی، جذباتی، روحانی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ سارے فیئرز، سارے ریجیکشن، سارے سیٹ بیکس، سارے فیلیئرز میں اللہ اکبر ہی ہے جو ان تمام پٹ سے نکال کر آپ کو تسلی بھی دیتا ہے اور کانفیڈنس بھی دیتا ہے۔ تو اللہ اکبر وہ درست مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کی پوری سائیکالوجی کو پازیٹیو کر دیتا ہے، اور یہ درست مائنڈ سیٹ ہماری اوور آل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں، ہمارے غموں، ہمارے دکھوں، ہماری تکلیفوں، ہماری محرومیوں، جس چیز کو ہم نے بڑا پہاڑ سمجھ کر اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ طاقت، وہ پاور، وہ اختیار، وہ قدرت ہے کہ وہ میرے اس مسئلے کو پلک جھپکتے میں ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تو بس کن کہنا کافی ہے، کوئی بڑا ایشو ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہنا، یہ مائنڈ سیٹ رکھنا کہ میرا پورا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے بڑا ہے
جس کے ہاتھ میں میرا کوئی فائدہ ہے، یا جس سے میں نے کوئی امید لگائی ہوئی ہے، یا جس سے مجھے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اللہ اکبر کہنا یہ یقین ہونا ہے، یہ یقین ہونا کہ اللہ بڑا ہے آپ کو ٹرولی لبریٹ کر دیتا ہے۔ کس سے؟ کمزور مخلوقات اور کمزور ریسورسز پر ٹرسٹ کرنے سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مدد چاہنے والا بھی کمزور اور جس سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، اس سے بھی آپ لبریٹ ہو گئے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کسی چیز کی عطا کا ارادہ فرمایا ہے تو وہ چیز ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر ہمیں نہ دینے کا فیصلہ فرمایا ہے تو ساری دنیا بھی مل کر اس کو نہیں دے سکتی۔ اور اللہ کا فیصلہ اس کی ایبسولوٹ وزڈم اور اس کی ایبسولوٹ نالج پر بیسڈ ہے، اور وہ اپنے علم اور حکمت میں اور اپنے بندوں کی خیر خواہی میں بھی سب سے بڑا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ اگر کوئی میری اور آپ کی کیئر کرتا ہے، یا سب سے زیادہ کوئی اگر خیر خواہی کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی تو ہے، تو وہ بڑا ہے۔ تو اللہ اکبر کہنا، انسان اللہ کو بڑا مان لیتا ہے، اور جب آپ اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں تو ہمارے دل سے اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارے دل سے دوسروں کی بڑائی کا بھی احساس ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ جان لیا، ہم نے یہ ریئلائز کر لیا، ہم اس سچ کے ساتھ الائنڈ ہو گئے۔ تو سب سے پہلی چیز جو نکلتی ہے وہ اپنی بڑائی کا احساس نکلتا ہے، کیونکہ یہ چیز بھی ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم جب اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں تو ہمارے دل سے دوسروں کی بڑائی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو بڑا سمجھنا یہ دراصل شرک ہے۔ تو ان دونوں پرابلم سے ہم فری ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا بینچ مارکس ہیں جس سے پتہ یہ چلے کہ واقعی میں نے اللہ تعالیٰ کو بڑا مان لیا ہے، یا یہ واقعی میں نے جان لیا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ یاد رکھیے گا جس انسان کی زندگی میں اللہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ سب سے اہم ہو جاتا ہے، وہ انسان اپنی زندگی کے ہر قسم کے حالات میں سب سے پہلا خیال اس کو اللہ کا آتا ہے، سب سے پہلے وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اور ہم سب کی زندگیوں میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں، کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی چیز ناگوار ہو جاتی ہے، کوئی چیز خوفزدہ کرتی ہے، کوئی چیز پریشان کرتی ہے۔ تو ان سب سچویشنز کے اندر جو ہماری بدلتی ہوئی سچویشنز ہیں، ان سب میں پہلا خیال، انسٹنٹ خیال، پہلا رجوع، انسٹنٹ رجوع اللہ کی طرف۔ سلیوشنز کے لیے آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں سب سے پہلے، کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا، اس کی مائٹ سب سے بڑی ہے، اس کی پاور، اس کا اختیار، اس کی قدرت، اس کی کیئر میرے لیے، اس کی کارسازی، وہی سہارا ہے، وہ بند دروازے کھول سکتا ہے، وہ ساری رکاوٹیں دور کر سکتا ہے، وہ ساری حاجات پوری کر سکتا ہے۔ تو اللہ اکبر مجھے اور آپ کو ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھاتا ہے۔ کسی پر اگر ٹرسٹ کرنا چاہیں تو یاد رہے بھروسے کے لائق تو صرف اللہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہی بڑا ہے۔ مدد چاہیے تو اسی سے مانگے، کیونکہ وہی مدد کرنے کے قابل ہے، وہی بڑا ہے۔ تو میرے اور آپ کے عمل سے اظہار ہونا چاہیے اپنی پرسنل لیول پر کہ ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں۔ انٹر پرسنل لیول پر ہم خاندانوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں، فیملیز کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، اپنی ورک پلیس پر، تو ہم سے کوئی اللہ کی کسی نافرمانی کی توقع نہ رکھے یا نہ رکھ سکے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہو کہ اس کے لیے تو اللہ بڑا ہے، یہ نافرمانی نہیں کرے گی ہماری ایکسپیکٹیشنز کے اوپر یا ہماری ڈیمانڈ پر۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ تکبر نکل جاتا ہے انسان کے اندر سے، ایروگنس نکل جاتی ہے۔ اللہ کی کبریائی کی نالج انسان کے دل میں اپنی بڑائی اور سب بڑوں کی بڑائی کو ڈھا دیتی ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ ان ریئلسٹک بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بڑائی کا درجہ دیا جائے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے، شرک ہے یہ۔ اور انسان اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے تو یہ ایروگنس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح اپنے ہر عمل کو کرتے ہوئے کبھی اگر کسی عمل میں مشکل ہو رہی ہو کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، تو انسان اپنے دل میں یہ ضرور سوچتا ہے کہ نہیں، کون بڑا ہے، لوگ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ لوگوں کی ویلیڈیشن چاہیے تو لوگ اگر آپ کے لیے بڑے ہوں گے تو آپ کو لوگوں کی ویلیڈیشن چاہیے ہوگی، لیکن اگر آپ کے لیے اللہ بڑا ہوگا تو آپ کو اس کی رضا چاہیے ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا جنت ان انسانوں کے لیے ہے جو اللہ کی بڑائی میں جیتے ہوں، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری کرتا ہے، بندوں کی بات مانتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ اکبر کی بھی کہتا رہتا ہے، تو اس نے اللہ اکبر نہیں کہا۔
آپ 1000 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور پھر اپنی خواہش کو فالو کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہٹتے ہوئے، اللہ کے احکام کو اگنور کرتے ہوئے، تو در حقیقت آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا۔ اینڈ ناؤ اللہ کی کبریائی کا ذکر۔ آپ لوگ حیران ہوتے ہوں گے نا کہ میں ہر کلاس میں اللہ سے، پچھلی کلاس میں میں نے اللہ کی عظمت کا ذکر کیا تھا، اور اس کلاس میں بھی میں نے اللہ تعالیٰ کا، اللہ جل جلالہ لکھا ہے، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ہمارا ایمان ایک پودے کی طرح مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ ایک مومن جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اعلیٰ صفات، ایگزالٹڈ ایٹریبیوٹس کو بار بار ڈسکور کرتا رہتا ہے، اس کو بار بار ایمان اور یقین کی نئی ڈوز ملتی رہتی ہے۔ ایسے ہی ایمان والے ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ صحابہ کرام کی مثال بہت قابل ذکر ہے جو حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ مثلا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ ان صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بعض صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا چرچا کرتے تھے اور کہتے کہ ایسا ہم ایمان میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ایک بار ہوا یوں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے کہا، آؤ ہم ایک ساتھ کے لیے ایمان لے آئیں۔ وہ صحابی غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا، کیا ہم مومن نہیں؟ پھر وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے دیکھا نہیں عبداللہ بن رواحہ آپ پر ایمان کے بعد ایک ساتھ کا ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن رواحہ پر رحم کرے، وہ ایسی مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی گیدرنگ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چرچا ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو، اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ قدرت کی بات ہو، اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ رحمت کی بات ہو، اس کے ایبسولوٹ اختیار کی بات ہو، اس کی اپنے بندوں کی کیئر کی بات ہو، ان سب کی ڈسکوری پر بات ہو، تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا سارے ذکروں سے، ساری یادوں سے افضل ہے۔ اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر کریں گے اپنی صلاح کو نرچر کرنے کے لیے، اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے، تاکہ ہماری نمازوں میں ہم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے احساس سے بھر لیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی یہ نالج ابھی ہم لینے جا رہے ہیں، ہماری نمازوں کو اسپرٹ عطا کرے گا، روح عطا کرے گا، اور ساتھ ہی یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گا۔ آپ کو یاد ہوگا نا، میں نے آپ کو ماڈیول 1 میں بتایا تھا نا کہ دل کی نرشمنٹ ہے، یہ نرشمنٹ تھرو آؤٹ چاہیے، بالکل ایسی جیسے پودا اگاتے وقت نہ صرف یہ کہ آپ اس کو جب نرچر کر رہے ہیں، پانی بھی دے رہے ہیں، ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ارے اس کو کھاد کی کمی لگ رہی ہے، مجھے یہ کچھ پیل سا لگ رہا ہے، تو آپ اس کی نرشمنٹ کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ رمضان کی تیاری ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ اپنے دل کو نرش نہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تذکرے سے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے تذکرے سے، اس کی کبریائی کے تذکرے سے، اس کی عظمت کے تذکرے سے، اس کی ایبسولوٹ قدرت کے تذکرے سے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کو بھی بڑھاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے دل کو نرش کرتی ہیں۔ تو بہت اچھا لگتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارے میں بات کی جائے لوگوں کے ساتھ مل کر، ایسی مجلسیں، بیوٹیفل گیدرنگز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس گیدرنگ کو بھی ایسی گیدرنگ بنا دے جس پر فرشتے رش کرتے ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ بہت بڑا، بہت بلند، ہر چیز سے بہت عظیم، دائمی شان والا۔ اللہ کا خوبصورت نام ہے الکبیر، اور الکبیر یعنی بہت بڑا، وہ جس سے پہلے کوئی نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں، اور اس کی کبریائی، اس کی میگنیفیسنس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا، بہت بلند ہے، جس کی کبریائی کی کوئی انتہا نہیں، نہ ہی اس کے جلال یا ایگزالٹڈنس کی انتہا ہے، نہ ہی اس کے جمال کی کوئی لمٹ ہے، نہ اس کی قوت یا پاور کی کوئی اینڈ ہے، اس کی نالج کی بھی کوئی انتہا نہیں، اور اس کے احسانات وہ بھی لامتناہی ہیں، بادشاہت اس کی وہ بھی لامتناہی ہے۔ اللہ اکیلا ہی بہت بڑا ہے، کیوں؟ کیونکہ صرف وہ اکیلا ہی وہ عظمت والا ہے، وہ اکیلا ہی خالق بھی ہے، وہی اکیلا غنی ہے، وہی اکیلا القادر ہے،
صرف وہی اکیلا الرحمن ہے اور صرف اکیلا وہی بادشاہ ہے، اس کے سوا ہر ایک اس کا غلام ہے، مملوک ہے، سلیو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقام اور شان کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے۔ وہ اپنی مائٹ میں، اپنی پاور میں، اپنی قدرت میں، اپنی اتھارٹی کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا ہے۔ آسمان و زمین میں اسی کے لیے بڑائی اور کبریائی ہے، اس کے علاوہ کسی کی شان ہے ہی نہیں، نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور بڑا ہے۔ وہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وَكُلُّ مَا سِوَاهُ صَغِيرٌ، اس کے سوا باقی سب چھوٹے ہیں۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ کے جلال یا اللہ کی میجسٹی کے لائق نہیں، وہ اس سے بڑا ہے۔ کوئی اس کا ہم نام نہیں، کوئی اس کے ہم مثال نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام پاتے ہو؟ وہ مخلوقات کی ساری صفات سے بڑا ہے، بلند ہے، وہ ہر عیب سے، ہر فلاء سے اور عجز سے بڑا ہے، بیونڈ ہے۔ وہ ایسا بڑا ہے جو اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے بڑا ہے۔ وہ ایسا بڑا ہے کہ اس کی بادشاہت کو زوال نہیں۔ اسی کے لیے ساری بادشاہت، اسی کے لیے ساری عظمت، سارا گرینڈیور، سارا سلطان، ساری حکومت آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے۔ جلال، عظمت، بزرگی، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ کبریائی اسی کو زیبا ہے، کبریائی اس کی ردا ہے اور عظمت اس کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، ان ہز بینگ، اپنے ناموں میں، اپنے بیوٹیفل ناموں میں، اپنے ایٹریبیوٹس میں، اپنے کاموں میں، اپنی بادشاہت میں، اپنے احسانات میں الکبیر ہیں، بہت بڑے، بہت بلند، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی بڑا ہے کہ کوئی اس کی کبریائی کی حقیقت اور عظمت کی ریالٹی کو بھی پا سکے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی یا اس کی بڑائی کو کیسے جانیں، کیسے فیل کریں؟ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ اس کے کام کیسے ہیں، کتنے بڑے بڑے اور کتنے عالی شان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں زمین اور آسمان کی کریشن، آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح ریس کیا گیا، زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اسپریڈ کی گئی، اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس کی تخلیق کی گئی، اونچے اونچے پہاڑ کس طرح فکس کیے گئے، اور اس سے بڑھ کر کائنات کو دیکھیے اور جانیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو۔ ماڈرن اسٹرانومی اس کا ایک بہت پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے۔ اس کی فائنڈنگز کے ذریعے سے، جو ان کی ڈسکوریز ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ان امیجنیبل بڑائی اور عظمت کا تھوڑا سا ادراک ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب سے انسان نے اسپیس میں جھانکنا شروع کیا ہے، اس وہاں سے لے کر اب تک کے یونیورس کو دور تک آبزرو کرنا ممکن ہو گیا ہے، اور ایک بہت ہی بڑا دائرہ انسان کی نالج میں آ گیا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کو تھوڑا سا ریئلائز کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے یقیناً یہ سنا ہوگا کہ 50,000 گیلیکسیز ڈسکور ہوئی ہیں، ہے نا؟ اور ہم اپنے اراؤنڈ دیکھیں تو ہمارے آبزرویشن میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ سورج ہی ہے۔ سورج ہی سب سے بڑا ہے نا ہمارے سولر سسٹم میں، اور ہماری زمین یا پلانٹ ارتھ جو ہے اس سے سورج تقریباً ملین ٹائمز بڑا ہے۔ سورج اتنا بڑا ہے کہ ہر سیکنڈ میں 600 ملین ٹن ہائیڈروجن استعمال کرتا ہے، اور بجھنے سے پہلے وہ اتنی استعمال کرتا رہے گا۔ اور ہمارا سورج یونیورس میں ہمارے لیے تو بہت بڑا ہے، سب سے ملین جو ہے زمین پلانٹ ارتھ کے سائز کے ہوں تو جا کے سورج کا سائز بنے گا، لیکن یہ سورج جو اتنا بڑا ہے ہمارے لیے، وہ یونیورس میں ایک چھوٹا سا سٹار ہے۔ سورج سے کہیں زیادہ بڑے بڑے سٹارز موجود ہیں جن کے سامنے ہمارا سورج تو کیا، پورا سولر سسٹم بھی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے سورج جیسے تقریباً 300 بلین سٹارز ہیں، اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں، اور پھر وہ کتنی ہائیڈروجن وہ سب کے سب استعمال کرتے ہوں گے۔ اور ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور وہ بہت انٹرسٹنگ ڈسکوری ہے جو اسٹرانومرز کی 2 ٹیموں نے کی ہے، اور ماہرین فلکیات جو ہیں انہوں نے ایک کوئزار آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو کہ یونیورس کا بہت بہت ہی دور کا ایریا، لائک اس کی ایج سمجھ لیجیے آپ، فاردیسٹ موسٹ ڈسٹنٹ جگہ پر ایک کوئزار انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ اور اس کوئزار آپ، آئی ہوپ آپ اگر اس ٹرم سے واقف نہیں ہیں تو کوئزار بیسیکلی بہت زیادہ لیومینس، ایکسٹریملی لیومینس
اور بہت ہی انرجیٹک اور پاورفل آبجیکٹ ہے اجرام فلکی جس کو کہہ لیں. اور اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ کافی سارے ہیں، لیکن یہ جس کی میں بات کروں جو ڈسکوری ہوئی ہے وہ ہماری زمین سے 12.1 بلین لائٹ ایئرس 12.1 بلین لائٹ ایئرس رائٹ دور ایک کوازار ہے جو کہ کتنا بڑا ہے؟ سورج سے تقریباً 20 بلین ٹائمز بڑا ہے. سورج سے 20 بلین ٹائمز بڑا ہے. رائٹ؟ آر یو ود می؟ ہم بات کر رہے ہیں یونیورس کی فاردیسٹ پارٹ آف دا یونیورس. یہاں زمین سے 12.1 بلین لائٹ ایئرس اینڈ 1 لائٹ ایئر کتنا ہوتا ہے؟ 9.46 ٹریلین کلومیٹر. 9.46 ٹریلین کلومیٹر. رائٹ؟ اب یہ جو کویزار ہے یہ فاردیسٹ ایریا میں ہے، اور یہ کویزار جیسے میں نے آپ سے کہا بہت ہی ایکسٹریملی لیومینس باڈیز ہوتی ہیں، انتہائی انرجیٹک، اور یہ کچھ گیلیکسیز کے سینٹر میں پائی جاتی ہیں، بہت دور دور ہوتی ہیں یہ. اور اس کے مرکز میں بہت پاورفل بلیک ہول ہوتا ہے، بہت ہی پاورفل، جو بہت طاقتور ہوتا ہے. اور یہ انتہائی روشن ہوتے ہیں کویزارز جو ہوتے ہیں، اور اتنے روشن ہوتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری گیلیکسیز کو آؤٹ شائن کر سکتے ہیں، اتنی برائٹ روشنی ہوتی ہے ان کے اندر. اچھا، واٹ سو اسپیشل اباؤٹ دس کویزار؟ یہ جو کویزار جس کی میں بات کر رہی ہوں جو کہ فاردیسٹ ایریا میں ہے کائنات کے 12.1 بلین لائٹ ایئرز دور، اور ایک لائٹ ایئر جو ہے وہ 9.46 ٹریلین کلومیٹرز. اور یہ کویزار جو ہے وہ سورج سے تقریباً 20 بلین ٹائمز بڑا ہے. اس کے اندر جو انوکھی بات جو میں بتانے جا رہی ہوں اس کے حوالے سے آئی ایم سو ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ ایکچولی. میں آ جاتا ہے بندہ جب اسپیس کو دیکھتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اس کے اراؤنڈ پانی ملا ہے، پانی کی ایک ہیوج کا لفظ چھوٹا ہے، انارمس کا لفظ چھوٹا ہے. پانی کا ذخیرہ ہے یہاں پر، اس کویزار کے اراؤنڈ پانی ہے. ایسٹرونامرز نے پانی کا ایک انارمس ذخیرہ دریافت کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس کے اراؤنڈ اب یہ کتنا بڑا ہے، جو کویزار ہے یہ سورج سے یاد رکھیے گا 20 بلین ٹائمز بڑا ہے. اور جو پانی ہے، پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ سارے زمین کے سمندروں کے مجموعی پانی، سارے سمندروں کو ملا لیں آپ، کتنا پانی ہوگا نا، اس سے 140 ٹریلین ٹائمز زیادہ پانی. Can you imagine the enormity of quantity, the enormity of sizes, the enormity of distances? Can you imagine? Subhan Allah, Allahu Akbar. اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو اب وہ بلیک ہولز کی ساری تفصیلات میں نہیں جا رہی ہوں، بہت زیادہ سائنٹیفک ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آپ کو وہ سمجھ بھی نہ آئے بہت سارے لوگوں کو، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. لیکن وہاں پر بہت ہیٹ ہوتی ہے اور بہت ریڈیشن ہوتی ہے، تو وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنی ایکسٹریم کنڈیشنز کے اندر اتنا زیادہ واٹر ویپرز کا ہونا بہت ہی حیرت انگیز بات ہے. اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات جو مجھے بہت حیرت میں ڈال رہی تھی وہ یہ کہ یہ کویزار جو کہ انتہائی زیادہ فاردیسٹ جگہ پر ہے یونیورس میں، یہ اتنا برائٹ ہے، اور اس کے اندر جو گریویٹیشنل جو لینسنگ ہے ہو رہی ہے، یعنی کیا کچھ وہاں پر ریز یا کیا کچھ ہوں گی جس کی بنا پر اس کی جو لائٹ ہے وہ بہت میگنیفائی ہو رہی ہے، اور اس میگنیفیکیشن کی بنا پر اتنے دور ہونے کے باوجود ایسٹرونامرز یہ دیکھ پائے ہیں. اللہ اکبر، کیا انتظام فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ بندے یہ دیکھ لیں. اور ان سب ٹریلینز بلینز ملینز جو میں کہہ رہی ہوں، ان سب کا پیدا کرنے والا یہ جو میگنیٹیوڈ ہے سائزز کا، کہ سورج سے بھی 20 بلین ٹائمز بڑا ہے وہ. اتنے ہیوج سائزز، اتنے
بڑے ڈسٹینسز اور ایسی لائٹس اور ایسی انرجی اور ایسی ہیٹ اور اتنا پانی، ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ. اور یہ سارے ملینز ٹریلینز سب اللہ تعالیٰ کی کرسی کے آگے ایک رنگ کی طرح ہیں، جیسے صحرا میں ایک رنگ پڑا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اللہ کی کبریائی میں سے ہے کہ قیامت کے دن زمین اور آسمان، قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ریپٹ ہوگا. تو اللہ الکبیر کے عظیم الشان کام ہے یہ. ہم تو ان کاموں کو جو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا احساس ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی بڑے ہیں. اتنی ہیوج چیزیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ بڑا ہے. اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو ڈسکور کیجئے. اور اس ہفتے کی جو می مومنٹ والی جو ایکٹیویٹی ہے کہ ریفلیکٹ آن اللہ's کریشن، آپ اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں غور کریں تو کبریائی ڈسکور کرنے کے لیے غور کریں. آسمان میں جھانکیں، زمین کو دیکھیں، کیا چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس دلا رہی ہے. اپنے اراؤنڈ دیکھیے یہاں کون بڑا ہے، ریفلیکٹ کیجئے اور پھر ڈسکور کیجئے اور پھر اس ڈسکوری کو شیئر کیجئے. ٹاک اباؤٹ اٹ. لوگوں سے بات کیجئے کہ اللہ بڑا ہے اور کس چیز نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس دلایا، اس کے بارے میں بات کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اپنی بڑائی اور کبریائی کے احساس سے بھر دے. ایسا احساس عطا فرمائے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا دل بھی واقعی اس کی تصدیق کر رہا ہو اور ہماری نماز روح والی نماز ہو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ.